बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने 6 नवंबर को इलेक्शन की डेट तजवीज़ कर दी है। उन्होंने डेट दी नहीं है, तजवीज़ कर दी है। तो क्या 6 नवंबर को इलेक्शन हो सकता है? और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कहता है जी कि सदर आरिफ अलवी साहब का जो ख़त है जिसमें उन्होंने ये तजवीज़ दी है 6 नवंबर को इलेक्शन की, ये इस काबिल भी नहीं है कि हम इस पर कोई इजलास मुनक़्क़द करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अगस्त में कौमी असम्बली डिज़ोल्व हुई, उसको डिज़ोल्व हुए 1 महीना हो चुका है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने क्यों नए इंतखाबात की डेट नहीं दी? और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, 21 अक्टूबर की डेट अनाउंस की गई है। तो क्या 21 अक्टूबर के बाद जो 3 महीने होंगे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी? क्या डेट आ जाएगी? इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और जनाब शुएब शाहीन साहब जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन हैं और आज इमरान खान साहब के वकील के तौर पे भी एक अदालत में पेश हुए, साइफ़र केस में पेश हुए। एहसन इकबाल साहब, मैं आपसे ये सबसे पहले सवाल करूँगा कि सदर आरिफ अलवी साहब ने जो तजवीज़ दी है कि 6 नवंबर को इलेक्शन करवाया जाए, उनका जो ख़त है उसके अंदाज़ पे जिस तरीके से उन्होंने उसको फ्रेम किया है, कानूनी माहिरीन काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि चलें, अगर सदर आरिफ अलवी साहब ने ख़त गलत लिखा है, उनको नहीं लिखना चाहिए था, तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट अनाउंस क्यों नहीं की? क्योंकि वो कहता है ये तो इख्तियार हमारा है। शुक्रिया हामिद मीर साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात पर पोजीशन वाजे करना चाहूँगा, चूँकि इस चीज़ का ताल्लुक बराह रास्त मेरी वजारत से था। जब हम हुकूमत में आए अप्रैल 2022 में, तो सूरत हाल ये थी कि जनवरी 2022 में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में, जिसकी सदारत इमरान खान साहब ने की, ये फैसला किया गया कि 7वीं मरदमशुमारी के अमल का आगाज़ किया जाए, और जो ही 7वीं मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो, इसके नताइज इलेक्शन कमीशन को दिए जाएं ताकि उसकी रोशनी में 2023 के आम इंतखाबात का इनेकाद किया जा सके। सवाल कि ये जो फैसला है ये क्यों करने की जरूरत पड़ी, उसकी वजह यह है कि जो 2017 की मरदमशुमारी थी, जिसके ऊपर 2018 के इंतखाबात हुए थे, उसे सूबा सिंध ने तस्लीम करने से इनकार किया था, और फिर एक कॉम्प्रोमाइज के तौर पे ये फैसला हुआ था कि अगले इलेक्शन से पहले नई मरदमशुमारी की जाएगी और उसकी रोशनी में अगला इंतखाब किया जाएगा ताकि उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। और ये जो मरदमशुमारी का अमल है, इसको हमने आते साथ ही पुश किया, चूंकि ये डिजिटल मरदमशुमारी थी। इसमें 1,26,000 जो टैबलेट्स हैं उनको प्रोक्योर करना था, अमले की तरबियत करनी थी। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये सारा अमल जो एतराज़ात आए उसकी रोशनी में पोस्ट इन्यूमरेशन ऑडिट करना भी ज़रूरी था। तो जुलाई के आखिर में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इसको हतमी शक्ल दी, और अगस्त के शुरू में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने इत्तफाक राय से नई मरदमशुमारी की मंजूरी दी। ये मैं फिर दोहराऊंगा कि ये मरदमशुमारी उस फैसले की रोशनी में हुई जो इमरान खान साहब की हुकूमत करके गई थी, और उसमें ये लिखा था कि अगला इलेक्शन इसकी रोशनी में होगा। और फिर जब इलेक्शन कमीशन को ये मरदमशुमारी दी गई, तो उन्होंने आईन और कानून की रोशनी में हल्का बंदी का काम शुरू किया, और उसकी बुनियाद ये है कि जमहूरियत की बुनियाद 1 मैन 1 वोट है। और जो मरदमशुमारी के नताइज आए हैं उसमें अगरचे सूबों के दरमियान जो नशिस्तें हैं उसका तबादला नहीं हुआ, अलबत्ता बैनुल जो सूबों के अंदर आप कह लीजिए इंटर प्रोविंस चेंज नहीं है, लेकिन इंट्रा प्रोविंस कई जिलों की आबादी में इजाफा है और कईयों में कमी हुई है, लिहाजा वो एडजस्टमेंट करना जरूरी थी। अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ जिले ओवर रिप्रेजेंटेड होंगे और कुछ जिले अंडर रिप्रेजेंटेड होंगे, और कोई शख्स भी अदालत में जाके कह सकता था कि इलेक्शन कमीशन को हदायत दी जाए
کہ وہ نئی مردم شماری کے روشنی میں حلقہ بندی کرے تاکہ ون مین ون ووٹ کے پرنسپل فالو کیا جائے. تو یہ ایک وہ عمل ہے جس کو الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کی روشنی میں چلایا. پی ٹی آئی نے بھی اس کو فیصلہ کر کے خود تسلیم کیا کہ اگلا الیکشن اس کی روشنی میں ہوگا. دیگر جماعتیں جو کولیشن میں تھیں وہ سب جب ہم نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں منظوری دی ان سب کو پتا تھا کہ اس منظوری کا مقصد یہ ہے یا اس کے نتیجے میں دوبارہ حلقہ بندی ہوگی. اچھا، اب شعیب شاہین صاحب آپ نے احسن اقبال صاحب کا موقف سن لیا ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے بغیر اگر الیکشن کروائے گا تو اس سے جو بقول احسن اقبال صاحب کے ون مین ون ووٹ کا جو اصول ہے اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی؟ نہیں، اس کا تو نہیں ہوگا نا. ووٹر تو سب کو اختیار ہوگا نا کہ وہ اپنا ووٹ دے سکیں. اور حلقہ بندیوں کا پرنسپل کیا ہے؟ آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 5 کے مطابق، تاکہ سیٹوں کے اوپر جو تغیر و تبدل ہونا ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہونی ہے. وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو اب ہو نہیں سکتی، ظاہر اسمبلیز نہیں ہے. پھر جو سی سی آئی کی میٹنگ ہے اٹ سیلف وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، کیونکہ 2 صوبائی وزرائے اعلیٰ وہ کوئی میجر پالیسی ڈیسیژنز جو 16-17 کروڑ کی آبادی کا جو صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں وہ کیسے پالیسی ڈیسیژنز دے سکتے ہیں کہ جو پنجاب کے اور کے پی کے دے آر ناٹ دی الیکٹڈ ونس. وہ خواجہ آصف کی ججمنٹ 2013 سی ایم آر 1205 میں آلریڈی اس پہ فیصلہ دے چکی ہے سپریم کورٹ. تو میجر پالیسی ڈیسیژنز 2 صوبائی وزرائے اعلیٰ جب کرنے لگے ہیں وہاں اس کی کمپوزیشن دیکھیں. ایک بات کہتے ہیں کہ جناب اس میں تو میجارٹی ویو سے فیصلہ ہوگا. میجارٹی ویو تو تب آئے کہ جب سارے 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ موجود ہوں، وہاں ڈفرینس آف اوپینین آ جائے. ڈفرینس آف اوپینین تو یہاں ہو نہیں سکتا کہ 2 صوبوں کی نمائندگی نہیں ہے. احسن اقبال صاحب نے حوالہ دیا ہے وہ جو ایک میٹنگ عمران خان صاحب کی اس زمانے میں. دیکھیں عمران خان کے اگر سارے ہی فیصلے اتنے اچھے ہیں، قابل ان کے لیے اب عمل درآمد ہیں، تو یہ پھر سارے فیصلے ہی عمل درآمد کر لیتے نا. صرف وہ ایک فیصلہ ان کو عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا یاد ہے، باقی کوئی فیصلہ یاد نہیں ہے. اس سے آگے آپ چلیں، اگر آپ کو تھا، آپ اپریل 2022 میں آگے تھے، آپ اس کو امیجیٹلی 4 مہینے 5 مہینے 2 مہینے 6 مہینے میں جو کام کرنا تھا آپ کر لیتے. اور الیکشن کمیشن کو بلایا تھا سپریم کورٹ نے، اس نے کہا جی میں اکتوبر میں الیکشن کرانے کی پوزیشن میں ہوں گا. حالانکہ الیکشن تو کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، اس کے لیے تو ان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے تھا. پھر مجھے بتائیں کہ پورے ان کی پی ڈی ایم کی جماعتوں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی نے اس پہ زیادہ پریس کیا تھا، جس میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے کہ یہ سی سی آئی پہ کسی قسم کا ہم نے ووٹ نہیں دینا، اس لیے کہ اس سے یہ ہوگا کہ الیکشن التوا ہو جائے گا. اور پی ایم ایل این کے لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اس کو پرانی مردم شماری پہ کریں گے، اس کو نوٹیفائی نہیں کریں گے ورنہ الیکشن کا التوا ہوگا. 4-5 دن پہلے میٹنگ رکھ کے کر لیا. یہ تو بارودی سرنگ بجھانے والی بات ہے کہ تاکہ الیکشن کا التوا ہر حال میں ہو جائے، یا ابہام کریٹ کر دیں یا الیکشن کمیشن کے ساتھ ملے ہوں گے. پھر مجھے بتائیں کہ اس کی پروسیس مکمل ہونا تھا 30 اپریل کو. 30 اپریل کی بجائے آپ نے اگر کوئی کمی بیشی تھی، جو بھی کچھ چیزیں کرنی تھی، آپ مئی میں کر لیتے، آپ جون میں کر لیتے. آپ نے جولائی تک اس پروسیس کو لٹکایا اور پھر آ کر کے 4 دن پہلے اپنے 9 کو ختم ہوئی ہے، 5 تاریخ کو انہوں نے نوٹیفائی کر دیا سی سی آئی کی میٹنگ میں. پھر دیکھیں سی سی آئی کی میٹنگ کی وجہ سے آپ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کو چینج نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے آرٹیکل 224 جو یہ کہتا ہے، یہ آرٹیکل 48(5) ایون آرٹیکل 112 آرٹیکل 105 یہ سارے یہ کہتے ہیں ناٹ لیٹر دین 90 days. ٹھیک ہے، اور جب 90 days کہہ دیا ہے تو ناٹ لیٹر دین 90 days تو اس کے اندر الیکشن ہر حال میں ہونا ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا اور احسن اقبال صاحب نے سندھ کا ذکر کیا، تو پیپلز پارٹی کی سندھ سے رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی ناز بلوچ صاحبہ جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ناز بلوچ صاحبہ بہت بہت شکریہ. تو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس اس نے شروع کیا اور ابھی تک اس نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی، تو اس لیے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں سندھ نے ایک سٹینڈ لیا تھا. لیکن عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 6 نومبر کو الیکشن ہونا چاہیے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد میر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں یہ ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایک سنسنی سی پھیلی ہوئی ہے الیکشنز کو لے کر، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات پہ واضح طور پہ سمجھتی ہے کہ یہ آئینی جو اختیار ہے جو کانسٹیٹیوشنل باڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، یہ اس کا مینڈیٹ بھی ہے، اسی کا اختیار ہے کہ وہ جلد از جلد الیکشنز بھی کرائے اور ڈیٹ بھی وہی اناؤنس کرے. ہم اکثر دیکھ رہے ہیں قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، کوئی کتنے دن کی بات کر رہا ہے،
ہے, کوئی تاریخ دے رہا ہے, کوئی اپنی مرضی کی ڈیٹس دے رہا ہے. تو یہ جو پورا اختیار ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. پیپلز پارٹی مکمل طور پہ الیکشنز کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز جتنی جلدی ہو سکے بر وقت انتخابات کرائے جا سکیں, تاکہ جو معاشی بحران ہے اس ملک میں اور جو اوور آل سچویشن ہے, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ میں سندھ سے تعلق رکھتی ہوں, تو سندھ سب سے زیادہ متاثر رہا ہے سیلاب سے, اس لیے سیلاب متاثرین کی جو ریہیبلیٹیشن کے کام ہے اس میں بھی ہمیں بہت مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے یہ اس کی چونکہ ذمہ داری ہے کہ الیکشنز فیئر کرائے, نہ کہ دیگر کاموں کے اندر وہ اپنی دلچسپیاں لے. تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں الیکشن کمیشن اس پہ اپنی جو الیکشن کمیشن سے لگائی گئی امیدیں اس پہ پورا اترے گا. اچھا احسن اقبال صاحب, اس سارے معاملے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں ابھی آپ نے بتائیں وہ بالکل درست باتیں ہیں, لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ پہلے سے بھی لوگوں کو پتہ تھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس کی صدارت کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا نئی مردم شماری کے بعد الیکشن ہوگا. لیکن اس کے باوجود آپ سمیت آپ کی پارٹی کے بہت سے سینئر رہنما جو ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ الیکشن جو ہے وہ اسی سال میں ہو جائے گا. تو ذرا سن لیں کہ کیا موقف رہا ہے آپ سب کا. میں نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ جو انتظامی اور آئینی تقاضا ہے الیکشن کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی روشنی میں, وہ یہی ہے کہ یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں اور الیکشن اکتوبر کے اندر ہو. نہیں جی, ہم تو کہتے ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہو. اکتوبر میں 2023 میں الیکشن تو ہو جائے گا. الیکشن پہلے بھی 2023 میں ہی ہونا تھا, اور ہماری حکومت کا موقف تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب آئینی مدت پوری ہو جائے گی تو اس کے فوراً بعد الیکشن کروا دیا جائے. میری قیاس میں جیسے ہی 60 یا 90 دن کا ڈیسیجن ہو جائے گا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تاریخ کا اعلان کر دے گا. ان اینی کیس الیکشن 10 نومبر 2023 سے آگے نہیں جا سکتا. اچھا احسن صاحب, آپ اور خواجہ آصف صاحب اکتوبر کی بات کرتے رہے ماضی میں, اور جو خرم صاحب ہیں وہ نومبر کی بات کرتے رہے, تو اب آپ کے موقف میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اکتوبر کا یا نومبر کا, اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, اس لیے کہ اکتوبر اگر کوئی اسمبلی اپنی قدرتی مدت کے اوپر ایکسپائر ہو تو 60 دن کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ اسمبلی کو ایک دن یا چند دن پہلے ڈیزالو کر دیں تو پھر 90 دن کی مدت مل جاتی ہے. لہٰذا اکتوبر اور نومبر اس حوالے سے جس نے بھی بات کی وہ کی. اچھا, اگر آپ نے میرا کلپ جو سنایا اس پہ غور کریں تو میں نے بھی اس میں یہی بات اس وقت کی تھی جب عمران خان صاحب نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیوں کو توڑا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ ان کی حکومت کا فیصلہ ہے جنوری 2022 کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا, اور ابھی شعیب صاحب کہہ رہے تھے جی عمران خان کے اتنے اچھے فیصلے ہیں تو باقی بھی ماننے چاہیے. یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کسی شخص کا ادارہ نہیں ہے, یہ ایک آئینی ادارہ ہے. بھلے اس وقت وزیر اعظم کوئی بھی ہو, لیکن اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ایک آئینی ادارہ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے تو کوئی بھی آنے والی حکومت پابند ہے کہ اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرے. تو جب ہم نے کہا کہ اکتوبر میں یا نومبر میں الیکشن ہوں گے تو اس وقت یہی پریمائز تھا کہ اپریل, جیسے ابھی شعیب صاحب نے کہا کہ 30 اپریل تک سینسس کا عمل مکمل ہو جائے گا, اور اگر یہ مکمل ہو جاتا 30 اپریل تک تو مئی, جون, جولائی, اگست 4 مہینے جو حلقہ بندی کے لیے درکار ہیں, اگست تک حلقہ بندی مکمل ہو جاتی اور پھر ہم الیکشن اکتوبر یا نومبر میں کرا سکتے تھے. لیکن 2018 میں یہ فیصلہ ہوا کہ نئی مردم شماری کی جائے گی. پی ٹی آئی کی حکومت 2018 سے لے کر 2022 تک اس فیصلے پر بیٹھی رہی. اگر یہ 2018 میں 18 میں نہیں تو 19 میں 19 میں نہیں 20 میں 20 میں نہیں 21 میں مردم شماری کا عمل شروع کر دیتے تو شاید ہمیں اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا. جنوری 2022 میں انہوں نے جب فیصلہ کیا اس کے بعد بھی کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے. ہم جب آئے اپریل میں تو آ کر ہم نے ٹیبلٹس کی پریکیورمنٹ کے عمل کا آغاز کیا. پھر اس میں جو عملہ ہے, کیونکہ یہ ڈیجیٹل سینسس پہلی دفعہ ہو رہا تھا, ان کی تربیت کے مسائل تھے. پھر جب اس کی ایگزیکیوشن میں گئے تو صوبوں کے لیے بھی یہ پہلی دفعہ وہاں پہ جو عملہ فیلڈ کا تھا وہ اس عمل سے گزر رہا تھا. تو ہمیں بار بار صوبوں کی طرف سے, اور ہم ڈیش بورڈ پر دیکھ رہے تھے کہ گنتی بہت کم ہو رہی تھی, تو صوبوں نے کہا کہ ہمیں گنتی پوری کرنے کے لیے اس میں گنتی کے لیے جو وقت دیا گیا ہے اس کو بڑھایا جائے. لہٰذا ہمیں اس کو توسیع کرنی پڑی.
کیونکہ اگر صوبے اعتراض کرتے کہ ہمیں مکمل گنتی کرنے کے لیے مناسب وقت نہیں دیا گیا اور اس کے نتائج کو کوئی تسلیم نہ کرتا تو صوبوں کی مطالبوں کے اوپر اسے 20 مئی تک بڑھایا گیا. اس کے بعد اس کی جو ویلیڈیشن ہے اس کا عمل شروع ہوا. پھر یہ مطالبہ آیا کہ جو پوسٹ انیومریشن آڈٹ ہے جو کہ خود سی سی آئی کے فیصلے میں شامل تھا اسے بھی کیا جائے تاکہ اگر کہیں انڈر کاؤنٹ ہے یا اوور کاؤنٹ ہے اس کا پتہ لگایا جا سکے. تو یہ پورا عمل الیکشن پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے مکمل کیا جولائی کے اینڈ میں, اور جو ہی انہوں نے حتمی نتائج ہمیں بھیجے ہم آئینی طور پہ قانون کے طور پہ پابند تھے کہ ہم سی سی آئی کو فارورڈ کریں. اگر ہم انہیں نہ کرتے تو ہم سی سی آئی کے فیصلے کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے جس میں کہا گیا تھا کہ جو ہی 7ویں مردم شماری کا نتائج مکمل ہوں انہیں الیکشن کمیشن کو دیا جائے تاکہ وہ اگلے الیکشن اس کے مطابق کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا, اب شعیب شاہین صاحب میرے سامنے 2 لیٹرز ہیں, دونوں صدر عارف علوی صاحب نے لکھے ہیں. ایک ہے جی 20 فروری 2023 کا, اس میں وہ کوئی سجیشن نہیں دے رہے, وہ سیدھا کہہ رہے ہیں جی آئی ہیئر بائی اناؤنس دی ڈیٹ آف 9 اپریل 2023 سنڈے فار ہولڈنگ جنرل الیکشن فار دا پروونشل اسمبلیز آف پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا. دوسرا ان کا خط ہے 13 ستمبر 2023 کا, اور اس میں جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ in terms of Article 48(5) the general election to the National Assembly should be held by the 89th day of the date of dissolution of the National Assembly, Monday 6th day of November 2023. جو پہلا خط ہے اس میں وہ باقاعدہ ایک اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ جی اس تاریخ کو اپنے الیکشن کروانا ہے, اس ڈیٹ کو. یہ جو دوسرا خط ہے اس میں تو وہ ایک تجویز دے رہے ہیں. یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت 2 صوبوں کے صرف الیکشن تھے جی, اور اس کے اوپر جو پہلا والا آرڈر تھا ان کا 9 اپریل والا, اس کی حد تک تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ دونوں تاریخیں دینا ان کا اختیار ہے, انہوں نے دونوں ڈیٹیں دے دیں. جب یہ میٹر سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ میں یہ جب وضاحت آئی تو انہوں نے ٹو دی ایکسٹینٹ آف کے پی واپس لے لیا. انہوں نے کہا جی صرف پنجاب کی حد تک میرا اختیار ہے, چونکہ کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کی تھی گورنر نے, پنجاب کی اسمبلی بائی فلکس آف ٹائم ڈیزالو ہو گئی تھی, تو انہوں نے کہا یہاں تک میرا اختیار ہے. انہوں نے اس حد تک ڈیٹ واپس لے لی تھی. اس وقت کوئی دوسری اسمبلی تھی نہیں جس کا ہونا ہے, یہ 2 اسمبلیوں کا ایشو تھا. لیکن سبسیکوینٹلی اگر آپ دیکھیں آج 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں, 1 نیشنل اسمبلی ہے, 5 الیکشنز ہیں. ان کا اختیار جو سیکشن 57 سب سیکشن 1 کے تحت تھا پاور ٹو اپوائنٹ اے ڈیٹ, وہ پاور دے دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. جو اختیار ان کا ہے نیشنل اسمبلی کی حد تک انڈر آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کہ اگر اسمبلی یہ ڈیزالو کریں گے تو یہ ڈیٹ اپوائنٹ کریں گے, تو اس میں انہوں نے اپنی جو انٹینشن اور اپنی جو ڈیٹ اپوائنٹمنٹ ہے 6 نومبر دے دی. لیکن آگے ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ انہوں نے ان کو ایک ایڈوائس کی ہے ٹو دی الیکشن کمیشن کہ جی آپ باقی صوبائی اسمبلیاں چاروں ہیں ان کی ڈیٹ چونکہ اب پاور ان کے پاس نہیں رہی, کچھ الیکشن کمیشن کے پاس آ گئی, کچھ گورنرز کے پاس آ گئی ہیں, آپ اس کو کنسلٹ بھی کر لیں اور اگر آپ چاہیں تو ہدایت یا رہنمائی آپ سپیریئر کورٹ سے بھی لے لیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے, چونکہ 5 الیکشنز 4 صوبائی اسمبلیوں کا اور 1 نیشنل اسمبلی کا اکٹھے ہونا ہے. صدر صاحب کا جو 13 ستمبر والا جو خط ہے جس میں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایڈوائز کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ ایک ایڈوائز اگلے پیراز میں کر رہے ہیں, اس حد تک انہوں نے اپنی انٹینشن واضح کر دی پیراگراف 3 میں کہ یہ الیکشن ہونا چاہیے 6 نومبر کو, اور باقی آپ سارے اکٹھے الیکشن ہونے ہیں, باقی لوگوں سے آپ کنسلٹ کر لیں. یہ جو وہ ایڈوائزری رول پلے کر رہے ہیں یہ ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ آرٹیکل 48 کی سب کلاس 5 کے خلاف نہیں ہے یہ ایڈوائزری رول. نہیں, آرٹیکل 48 میں تو آپ پڑھیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہی ول اپوائنٹ اے ڈیٹ, جو ہے وہ ہی ول اپوائنٹ اے ڈیٹ. ہاں, تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے فار اپوائنٹمنٹ آف اے ڈیٹ, آپ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں فروری سے لے کر آج تک کا کیے جانے والا جو سفر ہے اور جو حالات ہیں نا, میرا خیال ہے انہوں نے ان کو مور وائزر کر دیا ہے صدر پاکستان کو. وائزر کر دیا یا محتاط کر دیا؟ میں دونوں, اگر وہ دونوں باتیں ایسا لگ رہا ہے خط ان کا پڑھے تو دونوں خطوط کا کمپیریزن کریں, ایسا لگتا ہے وہ بچ بچا کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی پہلو بچا کے کوئی ڈرے سے سہمے سے ہیں. نہ اس وقت ان کا فیصلے پہ عمل درآمد ہوا تھا, نہ آج ہونا ہے. خواہ وہ ڈٹ کے لکھیں,
خواہ وہ بچا کے لکھیں، دونوں صورتوں میں ان کے فیصلے پہ عمل درآمد تو بظاہر یہ لگتا ہے ہونا نہیں ہے، نہ ہی کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، نہ طاقتور طبقوں نے اس کی بات ماننی ہے، نہ ہی کسی اور نے ماننی ہے۔ یہ بات اصل طاقت کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے جس نے ان کو یہ اختیار دیا ہے 48 کی سب کلاس 5 کے تحت کہ وہ 90 دن میں الیکشن کی ڈیٹ اپوائنٹ کریں۔ ایڈوائز کرنا کا کیا؟ تو ایڈوائز کرنے کا تو رول ہی نہیں ہے ان کا۔ دیکھیں انہوں نے ڈیٹ دے دی کہ جی 6 نومبر ہونی چاہیے، اب آگے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں ہاں جی 6 نومبر آ گئی ہے۔ اچھا اگر وضاحت کوئی مزید چاہیے، الیکشن کمیشن فوری طور پر ان سے وضاحت مانگ لے کہ آپ کی تاریخ دینے کا مقصد یہی 6 ہے نا، ان سے یا چلے جائیں، وہ تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسرا خط لکھ دیں نا، پھر صدر عارف علوی خط لکھ دیں کہ بھئی آپ کو میں نے بلایا، آپ نہیں آئے، آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو کی ہے انہوں نے، اس پہ تو انہوں نے آگے لکھا بھی ہے۔ اس میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ صدر پاکستان نے ان حالات میں میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے، ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی اینڈ آبلیگیشن تھی۔ نہیں یہ تو ان کا خط جو ہے، یہ جو بہتر ہوتا کہ اسی طرح کی لینگویج ہوتی۔ 13 ستمبر کا خط ہے، یہ تو ایک غیر آئینی خط ہے۔ نہیں غیر آئینی تو میں نہیں کہوں گا۔ 48 کی سب کلاس 5 کی خلاف ورزی ہے، جو رول ہے 48 سب کلاس 5 میں جو ان کا رول ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ ٹو اپوائنٹ اے ڈیٹ، لینگویج کو آپ کہہ سکتے ہو کہ اس طرح نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ کچھ اور ہے، ٹویٹ کا لب و لہجہ کچھ اور ہے، اس خط کا لب و لہجہ کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی انٹینشن واضح ہو گئی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ووٹر جاتا ہے نا کہ وہ اگر فرض کرو اس پہ کراس لگانا ہے، کراس کی بجائے وہ ٹک کر دیتا ہے، تو اس کی انٹینشن کیا ہے، میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں۔ اچھا تو ان کی انٹینشن واضح ہو گئی ہے کہ 6 نومبر کی ڈیٹ میں نے دے دی ہے، بھائی آگے جو آپ نے کرنا ہے آپ اس کے مطابق پروسیڈ کریں، آپ شیڈول دے دیں۔ الیکشن کمیشن کو تو امپاور کیا گیا ہے نا، اس نے دے دی ہے نا۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، احسن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ادب کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں نا کراس کی جگہ کوئی ٹک لگا دے تو انٹینشن واضح ہو جاتی ہے، وہ ووٹ انویلڈ ہو جاتا ہے اور انٹینشن بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگلا بندہ ووٹ نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ اچھا اب ناز بلوچ صاحبہ، آپ کی پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی الیکشن کمیشن پہ ایک تبصرہ کیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبروری میں الیکشن ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ الیکشن، آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے، الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے، مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے۔ تو میں پھر اگر لیول پلینگ کی فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں؟ اچھا یہ اشارہ جو ہے ان کا، جو بلاول صاحب کا اشارہ ہے، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ الیکشن فروری میں ہو جائے گا، شاید اس سٹیٹمنٹ کی طرف ہے۔ تو آپ تو الیکشن کمیشن کو ڈیفینڈ کر رہی تھیں ابھی، لیکن بلاول صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو خود تاریخ کا نہیں پتا کیونکہ اس نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ نہیں دیکھیں، وہ یہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کرے، اور جب تک الیکشن کمیشن نے خود کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی تو قیاس آرائیاں جس طرح سے ہو رہی ہیں، اور آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کچھ فوٹیجز چلائیں، اس میں مختلف لوگ مختلف ڈیٹس بتا رہے ہیں۔ تو اگر الیکشن جیسے اہم مسئلے کے اوپر اس طرح سے نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہر کوئی آ کر اپنے کسی بھی ٹاک شو میں بیٹھ کر کوئی ایک ڈیٹ اناؤنس کر دے تو اس سے ایک کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے، اور تاثر جاتا ہے کہ شاید کوئی کچھ چاہ رہا ہے اور حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو واضح طور پہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے، ان کا ڈومین ہے، انہیں اناؤنس کرنا چاہیے، جلد از جلد انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس کرنی چاہیے تاکہ ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ملے۔ کیونکہ اگر کوئی ایک سیاسی جماعت کے مختلف لوگ آ کر الگ الگ، کوئی 10 نومبر، کوئی 9 نومبر، کوئی اکتوبر کی ڈیٹ دے دے، تو کوئی جنوری بولے تو کوئی فیبروری بولے، اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس سے ایک ایسی سوچ آتی ہے کہ شاید دیر از سم تھنگ کوکنگ، اور کوئی اور چیز بیک سائڈ پہ بن رہی ہے جو کہ چھپا کے پیچھے کوئی جو ہے تیاریاں کچھ اور چیز کی ہو رہی ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے۔ الیکشنز کا بر وقت ہونا اور الیکشن کمیشن کا جو فعال کردار ہے اس کی طرف ہم پازیٹیولی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آگے بڑھ کے آئے اور ایک ڈیٹ دے جو کہ ان کا اختیار ہے۔ اچھا احسن صاحب، آپ کے خیال میں کیا الیکشن کمیشن کو اب ڈیٹ اناؤنس نہیں کر دینی چاہیے؟ جی دیکھیے عامر صاحب، آپ نے جو بلاول صاحب کا بیان چلایا جس میں انہوں نے امپلائی یہ کیا ہے، جیسے آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا حوالہ دیا کہ شاید مسلم لیگ نون الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہے۔ دیکھیے یہ جو فروری کی بات ہوئی ہے اس کے لیے آپ کو کوئی راکٹ سائنس کا ماہر ہونا ضروری۔ ہم جب الیکشن کمیشن میں میٹنگ کے لیے گئے تھے اور تمام جماعتوں کو انہوں نے بلایا تو ہم نے بھی ان سے سوال کیا کہ آپ الیکشن کب تک کروانے
کا ارادہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے تحت پابند ہیں کہ حلقہ بندی کا کام مکمل کریں, اور ہمارا جو شیڈیول ہم نے جاری کیا ہے وہ 15 دسمبر تک کیا ہے, اور اس کے بعد جو الیکشن شیڈیول ہے وہ تقریباً 54 سے 60 دن کے اوپر الیکشن سائیکل جو شیڈیول کا ہے, جس میں کاغذات جمع کرانے, اسکروٹنی کرنی, ان کا کاغذات کو پڑتال کے بعد حتمی فہرست جاری کرنی, نشانات کو جاری کرنا, یہ پورا 60 دن کا تقریباً عمل ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہی حلقہ بندی کا کام مکمل ہوگا تو ہم جلد از جلد شیڈیول جاری کر دیں گے. اور ہم نے پھر ان سے کہا کہ اس میں کوئی ٹینٹیٹیولی, یہ تو پھر فیبرری کا مہینہ بنتا ہے, 15 دسمبر سے 15 فروری 2 مہینے بنتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم اسی اپنے آئینی مدت کے اندر ہی شیڈیول جاری کر دیں گے. تو ہم نے پریس کے سامنے آ کر یہ کہا کہ جو الیکشن کمیشن نے اگرچہ کہا ہے کہ 15 دسمبر تک وہ حلقہ بندی کا عمل پورا کر لیں گے, ہم نے ان کو تجاویز پیش کی کہ آپ یہ جو حلقہ بندی کا کام ہے کیسے اس میں 10 سے 15 دن مزید کم کر سکتے ہیں. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہماری وہ تجاویز مانی گئیں, اور انہوں نے 15 دسمبر سے 30 نومبر تک اب حلقہ بندی کے شیڈیول کو ریوائز کیا ہے. اب اگر آپ 30 نومبر سے 2 مہینے آگے دیکھیں تو یہ اینڈ آف جنوری بنتا ہے, کہ جس میں متوقع یہی ہے کہ وہ تاریخ جو دیں گے وہ اینڈ آف جنوری یا بگننگ آف فیبرری زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے. تو اس میں اگر کسی نے کوئی بیان دیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی انسائیڈ انفارمیشن ہے, اس کو آئین اور قانون کا زیادہ معلومات ہیں, اور آپ ایک بڑا انفارمڈ گیس کر سکتے ہیں کہ اگر حلقہ بندی 30 نومبر کو ختم ہوگی تو الیکشن کب تک ہو سکتا ہے. جی تو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا شعیب شاہین صاحب, اب ایک اور بھی معاملہ جو ہے لگتا یہ ہے کہ وہ بھی الیکشن سے جڑا ہوا ہے. جس کیس میں آج آپ پیش ہوئے عمران خان صاحب کی طرف سے, تو اس میں ان کی اور جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, سابق وزیر خارجہ ہیں, آپ کی پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں, ان کی ضمانت جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے, اس کیس کے بارے میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسے ریمارکس دیے ہیں کہ جی ایک بہت سیکرٹ معاملہ تھا, تو اس کا یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کیس میں آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب, ان کو کوئی سخت سزا مل سکتی ہے اور وہ الیکشن سے آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی سیریسنس ہے ہی نہیں. اس کیس میں ہے کیا, وہ الزام جو لگایا گیا ہے وہ اٹ سیلف, ہم اس کو فرض کریں, اس کو ایز اٹ از مان لیں, جو کنٹینٹس آف ایف آئی آر ہیں, ایون دین اس کی 2 سال کی سزا ہے, بیلیبل افینس ہے, 1 مہینے سے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے بیلیبل افینس میں. اور جو کنٹینٹس آف ایف آئی آر ہیں آج ان کے آرگومنٹس ٹوٹل اس سے مختلف ہیں. اس میں کنٹینٹس آف ایف آئی آر میں لکھتے ہیں کہ وہ سائفر ٹیلی گرام ڈاکیومنٹ, اس کے کوڈز کو جناب انہوں نے ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو بتا دیا, اور الزام آج تک یہ تھا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے. اور الزام کو ایف آئی آر میں آج جو نیا الزام لے کر آئے ہیں, انہوں نے فارن اسٹیٹ کے لیے کام کیا ہے جناب. یعنی جو الزامات ہیں وہ ٹوٹل اس کی نوعیت ہی بدل دی ہے. اس کے اندر کوئی, اگر لیگلی سپیکنگ اس کے اندر کوئی ایسا الزام مجھے بتائیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں کیسے لے کر گئے, یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے 2 دفعہ. دوسری بات مجھے بتائیں ڈی کلاسیفائی ہو گیا, یہ بھی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. 9 اپریل کو جو لاسٹ کیبنٹ میٹنگ تھی اس کے اندر ڈی کلاسیفائی ہو گیا. اس کے اندر آج بھی لکھا ہوا ہے 1.5 سال بعد اٹ از کلاسیفائڈ ایز سچ, اور وہ جج صاحب بغیر سنے اور وہ ڈاکومنٹس طلب کیے بغیر اور دیکھے بغیر آنکھیں بند کر کے کہہ رہے ہیں ہاں جی یہ کلاسیفائڈ بھی ہے, یہ ساری چیزیں بھی ہیں. وہ ساری ریکارڈ کی باتیں ہیں. جس دن یہ ایویڈنس پہ اسٹیج پہ آئے گا, جب یہ سارا ریکارڈ طلب کیا جائے گا, سامنے آئے گا کہ اس کو کون ڈینائی کر سکتا ہے سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اور کوئی چیز نہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے 180 سے زائد مقدمات بنا لیے, اگر آپ نے جھوٹا مقدمہ ہی بنا لے ہیں تو ایک اور بنا لو. آپ کو ضرور ملک کی سالمیت اور ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلنا تھا. یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے 2 دفعہ منٹس جاری ہوئے ہیں, ایک دفعہ عمران خان کی زیر صدارت, دوسری دفعہ شہباز شریف کے زیر صدارت. اس کے اندر مانا گیا ڈیمارش کس چیز کا دیا, اگر تھریٹننگ ورڈز تھے تو ڈیمارش ہوا نا. اس کیس کی اگر بیسک بنیاد ہی غلط ہے, اور میں نہیں سمجھتا اس کے اوپر کوئی سزا ہو سکتی ہے یا جس کے ذریعے دونوں کو آپ زیادہ دیر کے لیے بند رکھ سکتے ہیں. مختلف سوال لیکن باقی کوئی پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. یہاں اس میں ایک اور بھی پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ خود ایڈمٹ کیا تحریک انصاف کے سربراہ نے کہ جی وہ جو سائفر تھا وہ گم ہو گیا, یہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے. جی اچھا, وہ پرائم منسٹر تھے,
اور فورن آفس نے وہ جو سائفر ہے وہ پرائم منسٹر آفس کو بھیجا, تو پرائم منسٹر آفس سے اگر وہ غائب ہوا ہے تو جو پرائم منسٹر آفس کا جو عملہ ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے اس کو وٹنس بنا لیا اعظم کو آج. نہیں ذرا میں ان سے پوچھ رہا ہوں. جی دیکھیں یہ کارروائی تو بالکل ہونی چاہیے, کارروائی ان تمام لوگوں پہ ہونی چاہیے جس میں ملوث ہیں. جلسوں کے اندر لہرایا گیا ایک سفید خط اور کہا گیا کہ یہ سائفر ہے. اور حامد میر صاحب, آج میں جب یہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے سن رہی ہوں کہ بیرونی سازش کا الزام ہم پہ لگایا جا رہا ہے, ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار بنایا جا رہا ہے. 3.5 سال انہوں نے کیا کیا؟ جس وقت یہ سائفر لہرا رہے تھے تو یہ بیرونی سازش کا رونا تو یہ رو رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بیرونی سازش کے تحت جو ہے ہماری حکومت ہٹائی جا رہی ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جا رہا ہے. آج جب ان کے اوپر بیرونی سازش کی باتیں ہو رہی ہیں تو ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جھوٹے الزامات کیا ہوتے ہیں. اب ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ عدم اعتماد سے فرار لیتے وقت راتوں رات آنن فانن ایک خط لا کے پارلیمنٹ میں لہرا کر اگر آپ سائفر کا ڈھونگ رچائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈپلومیٹک نارمز کی بھی خلاف ورزی کی انہوں نے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ خط کا پھر غائب ہو جانا, جس طرح دیکھیں خط تھا, کوئی یہ گھڑی تو نہیں تھی جو گم گیا اور پتہ نہیں چلا, فرق ہوگی لے کر چلی گئی دبئی میں جا کے فروخت کر دی لیکن کوئی رسیدیں نہیں نکل رہی. یہ خط تھا اور یہ ایک سائفر کا جو معاملہ ہے میں سمجھتی ہوں یہ بہت سنگین معاملہ ہے. اس کے علاوہ آپ نے عمران خان صاحب کی بات کہی تو آپ دیکھیں حامد میر صاحب 9 مئی کا بھی واقعہ ہے. اب پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی نہیں رہی. 9 مئی سے پہلے کی پی ٹی آئی کچھ اور تھی, 9 مہینے کے بعد پی ٹی آئی کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. اچھا احسن اقبال صاحب یہ بتائیں کہ جو سائفر ہے وہ اس کی تو 3-4 کاپیاں ہوتی ہیں, تو ایک کاپی اگر گم گئی تو 3 کاپیاں تو کہیں نہ کہیں محفوظ ہے نا. تو اس میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی جو سائفر ہے وہ گم ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا ایک قومی جرم مرتکب ہو گئے ہیں؟ حامد صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. میں 1 منٹ آپ کا لوں گا پچھلی جو بحث تھی اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے کہ آج جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں بحران نظر آ رہا ہے الیکشن کی تاریخ پر, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جسے 2018 میں پتا تھا کہ نئی مردم شماری ہونی چاہیے, 4 سال تک انہوں نے اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا. اگر یہ 18, 19, 20, 21 میں مردم شماری کرا دیتے تو آج مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے 60 یا 90 دن کے بعد آرام سے الیکشن ہو جاتے. تو بنیادی طور پہ یہ 4 سال اس کے اوپر بیٹھے رہے اور ان کی نااہلی سے جہاں ہر جگہ ایک نیا خلفشار پیدا ہو رہا ہے یہاں پر بھی ہوا. اب جو سائفر کا معاملہ ہے, دیکھیے یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پر انہوں نے حملہ کیا ہے. کیسے؟ پہلی بات جو سائفر ہے وہ ایک کوڈیفائڈ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اس کی ایک کاپی بھی نکل جائے تو اس سے آپ کے جو سیکیورٹی کا پورا پروٹوکول ہے وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. آپ کی وہ تمام کمیونیکیشن جسے آپ ڈپلومیٹک مشن سے کر سکتے ہیں اسے کوئی اور بھی کوڈ کر سکتا ہے اور پاکستان کے لیے اس کی کانفیڈینشیلٹی ایک چیلنج بن سکتی ہے. دوسری بات, جو سائفر ہیں یہ ڈپلومیسی کی بنیاد ہوتے ہیں. اس کے اندر کوئی بھی ہمارا ڈپلومیٹ اپنے دل کی بات فری سٹائل میں جو تجزیہ سمجھتا ہے آزادی کے ساتھ وہ ملک میں کر کے بھیج دیتا ہے. اور اسی طرح جو دوسرے ملکوں کے ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی ہمارے ڈپلومیٹ سے آزادانہ طور پہ چائے کی پیالی پر کیفے میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ڈپلومیٹ ان کے خیالات کو ٹٹولتے ہیں اور اس سے اپنا تجزیہ بنا کے بیک ہوم بھیجتے ہیں اسیسمنٹ اپنی. اب یہ جو ڈرامہ ہم نے کیا ہے خان صاحب نے سائفر کے ساتھ, اس کے بعد پاکستان کا کوئی ڈپلومیٹ اپنا تجزیہ آزادانہ طور پہ کرنے کی بجائے وہ ایک محتاط سرکاری زبان لکھے گا کہ پتہ نہیں پیچھے بات کا کیا پتنگڑ بن جائے گا, میں کوئی انکوائری بھگتوں گا, مجھے کیا ضرورت ہے, میں ایک سرکاری پریس ریلیز بنا کے پیچھے بھیج دیتا ہوں. اسی طرح جو دوسرے ممالک کے سفارتکار ہیں اب وہ آپ کے ڈپلومیٹ سے مل کر کوئی بات نہیں کریں گے, وہ موسم کا حال پوچھیں گے, وہ کھانے کی یا کھیل کی گفتگو کریں گے کہ یہ پتہ نہیں ہماری بات سے کیا بتنگڑ بنا کے پیچھے کوئی بھیج دیں گے اور یہ بڑے غیر ذمہ دار لوگ ہیں, یہ ہمیں کسی سازش میں گھسیٹ دیں گے. آپ کی جو ڈپلومیسی کی پوری بنیاد ہے جو یہ انہوں نے سیاسی ناٹک کھیلا اس نے ہلا کر رکھی ہے. یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا گیا صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ کاغذ ہی آگے پیچھے ہو گیا, آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کن الزامات کا سامنا کر رہے ہیں, ان کے گھر سے وہ کاغذات برآمد ہوئے
جو کہ کلاسیفائڈ تھے, جو ان کے دفتر سے وائٹ ہاؤس سے باہر نہیں جانا چاہیے تھے, وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے. آج ان کا یہ جرم ہے جس کی وہ قانونی کارروائی بھگت رہے ہیں. اور جہاں تک پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے سٹاف کا تعلق ہے, دیکھیے یہ سائفر سٹاف کی رسائی کا ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ ریسٹرکٹڈ ہینڈز میں ہوتا ہے. وزیر خارجہ کی آئیز کے لیے تھا, پرائم منسٹر کی آئیز کے لیے تھا, لہٰذا اگر یہ غائب ہوا ہے تو اس کے براہ راست ذمہ دار وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہے. پرنسپل سیکرٹری صاحب نہیں ہے اس کے؟ کمال ہے ویسے احسن اقبال صاحب کی گفتگو کے بعد یہ اتنی دفعہ منسٹر رہے ہیں, کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں. پہلی بات تو ان کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے, وہ جو سائفر کوڈڈ فارم میں آتا ہے وہ کسی کو نہیں دکھایا جاتا, اس کی بریف نوٹس بنا کر کے 4 جگہوں پہ بھیجے جاتے ہیں, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ آف پاکستان, ISI کے چیف اور چیف آف آرمی اسٹاف. لہٰذا یہ کہنا کہ سائفر کے کوڈڈ ورڈز میں بھیجا گیا, دیٹ از رانگ. نمبر 1 یہ وہ جو عمران خان صاحب نے جلسے میں جو لہرایا تھا وہ کیا تھا؟ اب یہ تو خیر عمران خان صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے, لیکن کوشچن یہ ہے کہ سائفر از دی اوریجنل فارم, جو سائفر ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس آتا ہے اور وہ وہیں رہتا ہے, اس کے صرف بریف نوٹ بھیجے جاتے ہیں فار انفارمیشن. اچھا ایک منٹ اس کا جواب لے لیں, 1 منٹ میں بات کر کے آگے چلتے ہیں. جی احسن صاحب ذرا جلدی سے جواب دے دیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ بات اتنی معمولی نہیں ہے. جب آپ کوئی کوڈڈ, میں اور آپ حامد میر صاحب ایک کوڈڈ فارم میں گفتگو کریں اور اگر اس کوڈڈ گفتگو کا جو اصل میں آؤٹ کم ہے وہ بھی میرے سامنے رکھ دیا جائے تو میں تمام کوڈز کو ڈی کوڈیفائی کر لوں گا. تو یہ ایک بڑا خطرناک کام کیا ہے انہوں نے کہ پاکستان کی ایک نہایت ہی ریسٹرکٹڈ جو کورسپونڈنس یا کمیونیکیشن تھی اس کو نہ صرف غائب کیا بلکہ عام کیا, اور اس نے پاکستان کی ڈپلومیسی کی بنیاد پہ حملہ کیا. جیسے کہ بھی میں نے کہا, میں نے ایک وقفہ لینا جی, وقفے کے بعد میں آپ کے پاس کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جی شعیب شاہین صاحب جلدی سے ذرا جی میں مختصر سا پہلی بات آپ کو جو بتا دی کہ کوڈڈ فارم میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوتا. نمبر 2 اس کے اندر اسد مجید کو طلب کیا گیا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب آئے اور اس نے اس سے کنفرنٹ کرایا کہ یہ جو کنٹینٹس آف سائفر ہیں یہ درست ہیں, اس نے مانا یہ درست ہیں. تیسری بات نیشنل, یہ کہنا کہ جی آپ نے یہ باہر کیوں بتایا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2 دفعہ میٹنگز ہوئیں اور دونوں مرتبہ اس کے منٹس شائع ہوئے, پبلش ہوئے اور ساری پاکستان کو بتایا گیا, ساری دنیا کو بتایا گیا. لہٰذا یہ کہنا کہ آپ نے اس کی باتیں کیوں کی اور اس کے اندر لکھا گیا کہ ڈیمارش کریں. نیکسٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر ملکی سلامتی کو اگر خطرہ ہو تو ہو از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی ٹو ڈیسائڈ؟ پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنٹ انڈر دی کانسٹیٹیوشن. اور پھر آپ کا آرٹیکل 248 اور رولز آف بزنس 55 کو آپ پڑھیں تو پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر آر آتھورائزڈ کہ وہ فارن پالیسی کے بارے میں کوئی بھی ڈیسیژن لیں اور ان کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جا سکتا. پھر لاسٹ بات یہ ہے کہ مجھے بتا دیں شہباز شریف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ یہ تھریٹننگ ورڈز تھے, ہم انڈیپینڈنٹ کمیشن اور انکوائری کمیٹی بنائیں گے. ویئر از دیٹ؟ آپ کے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو اور آپ کہیں آپ نے بتایا کیوں ہے, یہ جرم نہیں ہے, نہ بتانا جرم ہے. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن ناز بلوچ صاحبہ ایک اس سے کنیکٹڈ ایک سوال یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت بڑا قومی جرم ہے, احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں, لیکن آپ ہی کی پارٹی کے ایک سینئر رہنما جو آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, لطیف کھوسا صاحب, وہ تو عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ, اور شاید اسی لیے آپ کی پارٹی نے ان کو ایک شو کاز نوٹس دیا. اور اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ آپ نے ایک ایسی پارٹی کے سربراہ کا دفاع کیا جو کرپشن اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزا یافتہ ہے. لیکن جو آپ کی پارٹی کی روایت ہے پرانی, وہ روایت یہ ہے کہ جو وکیل ہوتا ہے وہ ایک مقدمے میں کسی کو اگر ڈیفینڈ کر رہا ہے تو اس کو شو کاز نوٹس نہیں دیا جاتا. یہ آپ کی پارٹی نے ایک نئی روایت نہیں قائم کر دی کہ ایک وکیل جو عدالت میں ڈیفینڈ کر رہا ہے اس کو ایک نوٹس دے دیا گیا؟ نہیں دیکھیں, وہ اعزاز احسن نے مسلم لیگ کو, نواز شریف کو ڈیفینڈ کیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پارٹی کے اندر رہتے ہوئے پارٹی کی ڈسپلن بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو سینئرز ہیں ان کو بھی اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. جب ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے منسوب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پارٹی کی پالیسیز کو ابائڈ بھی کرتے ہیں, ان کو فالو بھی کرتے ہیں اور ان کے مطابق چلتے ہیں, اور وی آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا وائس آف دا پارٹی. تو اگر آپ کو پارٹی کے اندر کوئی ایشو پہ اگر پالیسی پہ اگر اختلاف ہے تو
ود ان دا پارٹی ڈسکشن کی آپ کے پاس فورم موجود ہوتا ہے, لیکن اگر پبلکلی آ کر آپ ایک ایسا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اور تاثر دیتے ہیں کہ آپ کا پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے وہ کچھ اور ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پارٹی کو جواب بھی دینا پڑتا ہے, ان شخصوں کو جواب دہی کے لیے بھی آنا پڑتا ہے, پھر شو کوز نوٹسز کے اوپر بھی رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. آئی تھنک یہ ڈسپلنری معاملات ہیں اور ہر پارٹی کے اندر یہ ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ ہوتے بھی ہیں اور لیے جانے چاہیے بھی. اچھا احسن اقبال صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ 2024 میں جنوری فروری تک الیکشن واقعی ہو جائے گا, اور یہ جو آج کل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بھی ایک گرما گرم بیان بازی ہو رہی ہے, پھر یہ رک جائے گی یا یہ اس میں مزید شدت آ جائے گی؟ دیکھیے میں اس سے بالکل نہیں گھبراتا. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی دو میچور سیاسی جماعتیں ہیں, اور کسی بھی نظام کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ کیا اس کے جو کھلاڑی ہیں وہ کمپیٹیٹو کولیبریشن پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے, وہ ایک دوسرے سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ نظام کے لیے مل کر کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. پی ٹی آئی میں جو عمران خان صاحب نے نیا طرز سیاست اختیار کیا, انہوں نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, میرے علاوہ تمام جھوٹ ہے, میرے علاوہ تمام باطل ہے, میرے علاوہ تمام غدار ہیں. یہ طرز عمل جمہوری نہیں ہے, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور جماعت ہو, ہم سب آئین کے لیے جتنی ہم نے جدوجہد کی ہے, ڈکٹیٹرشپس کے خلاف جدوجہد کی ہے, یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ہم آئین کی بالادستی سے کسی بھی طرح پیچھے ہٹیں گے. لہٰذا الیکشن حلقہ بندی کے عمل کے فوراً بعد مجھے امید ہے کہ اینڈ جنوری اور فیبروری کے شروع میں, جو کہ ایک لاجیکل ٹائم فریم بنتا ہے, اس کے لیے الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور ذمہ داری ادا کرے گا. ابھی شاہین صاحب نے فرمایا کہ سائفر کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی. دیکھیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کسی میٹنگ کے اعلامیے میں سائفر کے مدرجات کو ریلیز نہیں کیا گیا. اسد مجید صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا سائفر میں کوئی بیرونی سازش کا ذکر تھا, انہوں نے کہا نہیں. این ایس سی نے بار بار کہا, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے, کہ اس سائفر کے اندر کسی بھی طرز پہ کسی بیرونی ملک کا پاکستان میں رجیم چینج کے ثبوت ہمیں نہیں ملا. سپریم کورٹ نے بھی اس سائفر کو دیکھ کر یہی کہا کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں ہوا کہ جس میں کہا جائے کہ غیر ملکی مداخلت سے عمران خان صاحب کی حکومت کو جدا کیا گیا, بلکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں آئینی اور جمہوری اصولوں کے تحت عدم اعتماد کے ذریعے ان کی اپنی حلیف جماعتوں نے ان سے ناطا توڑ کر ان کو اقتدار سے جدا کیا. ہم نے جو ووٹ لیے تحریک عدم اعتماد میں, اس میں کوئی پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں تھا, وہ جماعتیں تھیں جنہوں نے ان کے خلاف ووٹ کیا. ایسے صاحب وقت ختم ہو رہا ہے, جلدی سے آپ ایک جملے میں جواب دے دیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ سائفر کا جھگڑا آیا, اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہیں نہیں کہا, وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2022 سپریم کورٹ, اس کے اندر انہوں نے کہا ایک کمیشن کیوں نہیں بنایا, اس کی کمیشن کی فائنڈنگز لائیں. صرف یہ طے تھا کہ کیا ان پارٹیز کا اس سازش میں شریک کار ہیں یا نہیں ہیں. انٹرونشن آپ کو یاد ہوگا, مداخلت ایڈمیٹڈ ہے, سازش ایڈمیٹڈ نہیں ہے. سازش کی تحقیقات ہونی ضروری ہیں. کیوں نہیں سازش آپ نے تحقیقات کرائیں؟ لیکن آپ کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے تو بعد میں پھر کہا کہ انہوں نے جنرل طارق کو اسے سربراہی میں بنایا تھا, آرمی چیف پہ الزام لگا دیا. دیکھیں جنرل طارق کی سربراہی میں جو کمیشن بنا تھا وہ پیچھے ہٹ گئے. آج بھی جوڈیشل کمیشن کے لیے یہ بنا سکتے تھے, کیوں نہیں بنوایا؟ فیصلہ عدالت کرے گی. بہت بہت شکریہ. ایک بات صرف کہہ کے, جو کوڈز ہوتے ہیں وہ پیریاڈیکلی چینج ہوتے ہیں, ان کا یہ کہنا بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, ناز بلوچ صاحب اور احسن اقبال صاحب, بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.